बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक तो बहुत शुक्रिया जी, आप दोस्त तशरीफ़ लाए। इससे पहले क्योंकि आपका ज़्यादा तल्लुक़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, प्रिंट मीडिया के साथ भी दोस्तों के साथ कुछ दोस्तों के साथ मैं बैठा था दो एक दफ़ा, और उनको जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत मैंने कुछ चीज़ें उस वक्त उनके सामने रखी थी। बहरहाल आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि आपके साथ इंटरेक्शन जो है वो महीने 2 महीने बाद 3 महीने बाद एक ज़रूर होनी चाहिए, ताकि क्वार्टरली जो हमने काम किया है उसकी अगर कोई प्रोग्रेस है तो आपके सामने रखी जाए, अगर नहीं है तो उसको मामले को भी आपकी तरफ से हमारे सामने है कि पिछली दफ़ा आपने ये अनाउंसमेंट की थी और इस अनाउंसमेंट के मुताबिक आपने अभी तक ये कुछ नहीं किया। चंद एक चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर या किसी भी गवर्नमेंट के अंदर पहली दफ़ा ये इस तरह के हालात वाक़यात हमारे सामने है। कोविड की बदतरीन सूरत हाल पूरी दुनिया के अंदर, जो माशी मामलात हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, वो नीचे की तरफ गई हैं। दुनिया के जो बड़े से बड़े मुल्क थे, जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ थी, वो भी कोलैप्स कर गई हैं। पाकिस्तान भी क्योंकि दुनिया के किसी मुल्क से अलहदा होकर कारोबारी ज़िंदगी नहीं कर सकता, हर मुल्क के साथ मिलकर इसने अपने कारोबारी ज़िंदगी को चलाना है। कुछ चीज़ें मंगवाता है, कुछ बाहर भेजता है ताकि अपने मामलात को चले, अपनी सनत को चले। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत का शुरू के दिन से एक मोटिव रहा है, जो कि ये है कि हमने अपने ज़र मुबादला को कमाने के लिए अपनी इंडस्ट्री को किस तरह से बेहतर करना है, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम बेहतर कर सकते हैं जिससे कि ज़र मुबादला के ज़राए ज़्यादा हो सकते हैं, आपका जो फ़ॉरेन रिज़र्व्स हैं उनको आप ज़्यादा कर सकते हैं। इस मकसद के लिए अगर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ देखें जहाँ पर आप बैठे हैं, तो यहाँ पर हमने एक पॉलिसी बनाई। वो पॉलिसी ये है कि फ़र्स्ट 20 आइटम्स जो आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं और फर्स्ट 20 आइटम्स जो बाहर आप एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी लिस्ट निकाली जाए। इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट आप किस तरह से निकाल सकते हैं और एक्सपोर्ट की एनहेंसमेंट किस तरह से कर सकते हैं, ताकि एक साइड पर आप डॉलर कमा रहे हो, मीन ज़र मुबादला कमा रहे हो, और दूसरे ज़राए से आप ज़र मुबादला को महफूज बना रहे हो ताकि वो बाहर फ्लाई करके ना जाए। इस मकसद के लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने अपने जो स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन बनाए हैं, उन स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन के अंदर हमारी ख्वाहिश भी रही है और हम ये करते रहे हैं, हमारी हुकूमत की पॉलिसी है कि हमने उस इंडस्ट्री को प्रमोट करना है जो आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसका मुतबादल के तौर पर यहाँ पर इंडस्ट्री लगानी है, ताकि आप चीज़ों को यहाँ पर लोकली बना सकें और उसके बाद इस काबिल वो इंडस्ट्री हो कि वो एक्सपोर्ट करे, यानी कि डबल उसका इम्पैक्ट आएगा। एक आप इंपोर्ट को कम कर रहे हैं, दूसरा आप एक्सपोर्ट को यहाँ पर उस इंडस्ट्री को बना के एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। लोकल भी आपकी आप कंज्यूम कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी खपत हो रही है, और उसके साथ साथ आप बाहर भी कर रहे हैं। इसकी छोटी सी मिसाल भी मैं आपको दूंगा, मेरे लिए बड़ी मिसाल है। सिरेमिक्स इंडस्ट्री, जो आपकी टाइल्स हैं, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बहुत बड़ा एक रिलीफ पैकेज दिया ताकि लोग इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आए, क्योंकि इसके साथ 35 से 40 एलाइड इंडस्ट्री जो है वो काम करती है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री सारी काम करती है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फैसलाबाद के अंदर, क्योंकि वो सी पैक का पहला प्रोजेक्ट है, स्पेशल इकनॉमिक जोन का प्रायोरिटी स्पेशल इकनॉमिक जोन है, उसके अंदर जो हमारी इन्वेस्टमेंट आई है उसमें हम टाइल्स के हवाले से, सिरेमिक्स के हवाले से हमारा वो सिलसिला चल रहा है। वहाँ पर सिरेमिक्स के हवाले से भी हमारे मामलात हुए हैं। मुझे तो अली ज़रा फ़ाइल दे देना बेटा, वो वाली, वो घर तो नहीं रखा है कहीं, देख लेना ज़रा गाड़ी में, ताकि मैं आपको डिटेल भी दे सकूं उस इंडस्ट्री की कि कौन सी इंडस्ट्री आई है, कितने पैसे की आई है, कितने वाली है। सिरेमिक्स हो गया आपकी। नंबर 2, वहाँ पर फ्लोटिंग ग्लास, जो आप ग्लास यहाँ पर भी बनता है लेकिन आप कई बाहर से मंगवाते हैं, उसके हवाले से। एक होता है स्पेशलाइज्ड ग्लास, जो आप टीवी, ये सामने जो स्क्रीन टीवी की है, आप फ्रिजों के अंदर ग्लास इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारा बाहर से आता है। इसके लिए भी हमने वहाँ पर इसके मुतबादल के तौर पर वहाँ पर इंडस्ट्री लग रही है, और तकरीबन मेरा ख्याल है इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है कि इस साल के एंड तक वो भी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ आपका स्टील इंडस्ट्री, आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री, आपकी टेक्सटाइल को इन्हेंस करने के लिए टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट,
یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو تقریباً 1,000 ملین ڈالر سے زیادہ، 1,022 ملین اس کی ایگزیکٹ اماؤنٹ ہے، جو ابھی تک آج سے 4 دن پہلے تک کی جو انویسٹمنٹ، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور لوکل انویسٹمنٹ جو آپ کی آئی ہے، جو انڈسٹری لگنے جا رہی ہے، جو کمٹ ہوئی ہے. میری ہمیشہ سے خواہش رہی ہے، میں نے کئی دفعہ کچھ اپنے جو آپ کی فیلڈ کے دوست ہیں، میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ یار میرے ساتھ آپ فیصل آباد کا ٹرپ کریں. اینکر پرسن سے بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ میرے پاس آئیے، میرے ساتھ جائیے، میں آپ کو انڈسٹری دکھاؤں. جب آپ آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار منسٹر ہوا میں بات کر رہا ہے یا پریکٹیکلی بھی کچھ ہو رہا ہے. تو میری خواہش رہی ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ جائیں، کوئی ون ڈے ٹرپ آپ ارینج کر لیں، آپ اپنے دوسرے بھی آپ میرے ساتھ ادھر چلیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں کون سی انڈسٹری لگی ہے، کتنی سپیڈ سے کام ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہم نے اس طرح کا ماحول پیدا کیا ہے کہ جس کی بنا پر ون ونڈو آپریشن کے تحت ہم لوگوں کو سہولت دے رہے ہیں. کیا ایز آف ڈوئنگ بزنس کا ادھر ہم نے کوئی کانسیپٹ کیا ہے یا کوئی نہیں کیا، یا ہم صرف کاغذی باتیں کر رہے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہوگی آپ آئیے. آپ کی چائنا کی میجر انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ہم نے انہی کی لینگویج کے اندر ون ونڈو وہ بھی بنا دیا کہ ون ونڈو آپریشن اگر کوئی چائنیز آگے اپلیکیشن دینا چاہتا ہے تو وہ اپنی لینگویج کے اندر دے، کیونکہ ان کی ذرا دوسری لینگویج ان کے معاملات نہیں ہیں اس طرح سے. ہم نے وہ بھی کر کے دیا. تو آپ ادھر آئیے ہمارے ساتھ آ کے، ہم آپ کو فزیکلی پریکٹیکلی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون کون سی انڈسٹری جو ہے وہ آپ کی ایکسپورٹ کے قابل ہے، کون سی امپورٹ کا سبسٹیٹیوٹ ہے. تو یہ میری ایک ریکویسٹ ہوگی، آپ ضرور کوئی بھی پلان کر لیں، آپ جو بھی کہیں گے میں آپ کے ایک دن نکال لیں، یہاں سے اکٹھے چلتے ہیں اور جا کے تو اپنے معاملات ضرور کریے. مجھے جیسے آپ کا دل کرے، آپ کی ٹیم جیسے آپس میں پلان کرے، جی میں حاضر ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اسپیشل اکنامک زون صرف بنانا نہیں ہے، ان کی کولونائزیشن کرنا، ان کے اندر سہولت دینا. پلاٹ بیچنا ہمارا کام نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں، میں عرض کروں، جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، کافی حد تک ہو گئی، لیکن اس میں کچھ گورنمنٹ کے اینڈ سے کچھ پرابلم رہی ہیں. الیکٹریسٹی کی رہی ہے، الیکٹریسٹی نہیں تھی، سروس ڈلیوری کا گیس نہیں تھی، وغیرہ وغیرہ. تو وہ تمام چیزوں کو دیکھا جائے، لوگ لگانا چاہ رہے تھے لیکن سیریسنیس نہیں تھی. اب آپ دیکھیں جو آ کے آپ کی پی ٹی آئی حکومت نے جو اسپیشل اکنامک زون منظور کرائے ہیں، جو پرائم منسٹر پاکستان کی سربراہی میں جب میں گیا ہوں ادھر سے پنجاب کے کیس کو لے کے، کہ ہم نے ہر صبح اپنا، ہر چیف منسٹر اپنا اپنے کیس لے کر گئے ہوئے تھے. میرے چیف منسٹر صاحب بھی گئے ہوئے تھے، میں بھی ساتھ ان کے گیا تھا اپنے کیس لے کے، کہ ہم نے کیس کو کہا، ہم نے پرائیویٹ پنجاب کے اندر ہم نے پرائیویٹ ایس سی جی بھی اپروو کی ہیں، الحمدللہ 2 کی ہیں یا 3، 2 پروسیس میں ہیں، تاکہ وہ اپنے معاملات پرائیویٹ. تو آپ کو پتہ ہے جو اسپیشل اکنامک زون کا اس کا ایک ایکٹ ہے، اس ایکٹ کے تحت جس کے 50 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے وہ اپنا زون بنا سکتا ہے. اس کا پروسیس اسی آفس میں کیا جاتا ہے، اس کو پھر ڈی او آئی بورڈ آف انویسٹمنٹ اسلام آباد میں بھیج دیا جاتا ہے. ان کے سیکٹری جو ہیں وہ پھر پرائم منسٹر کے ادھر پریزنٹ کرتے ہیں اور اس میں متعلقہ منسٹر جا کے اپنے کیس کو کرتے ہیں. تو نمبر 1 ہم نے سٹیٹس جو ہے رحیم یار خان، بلوال، وہاڑی اور فیصل آباد، ان 4 کے سٹیٹس، 5واں بہاولپور سٹیٹس دے دیا جا چکا ہے. اور اس کے تحت بھلوال میں اوریل کی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ سیرامک سٹائل کے حوالے سے ادھر آئی ہے، ان کی ہر چیز آ چکی ہے، پروڈکشن میں جانے والے ہیں انشاءاللہ. وہ کسی بھی ادارے کا انچارج، میں ایز اے انچارج انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کا میرا خواب ہے، میری خواہش ہے کہ انڈسٹریلائزیشن میکسیمم ہو، میرا خواب ہے. اور اس خواب کی تکمیل کے لیے ہم یہ تمام جدوجہد کرتے ہیں کہ کون کون سا سیکٹر کیسے کیسے کرنا. ہاں کمی بیشیاں موجود ہیں، میں اس سے انکاری نہیں ہوں، میں قطعاً نہیں کہتا کہ ہر چیز ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن ہم ٹھیک، ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے، باقی چیزیں خود بخود ٹھیک ہو رہی ہیں انشاءاللہ تعالی. ایک تو یہ اسپیشل اکنامک زون. پھر سب سے بڑا پاکستان کا، میں بھی وہ آنے والے وقت میں آپ کے ریجن کا سب سے بڑا ہو جائے گا انشاءاللہ. ابھی ہم 20,000 ایکڑ پر مشتمل
مظفر گڑھ لیا چوبارہ کے مقام پر اسپیشل اکنامک زون بنانے جا رہے ہیں، جس کے لیے زمین کی آج کل وہ جو زمین ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی، اس کی سمری انیشیٹ ہو گئی، اس کے آگے پروسیس میں ہے کہ اب ہم نے اس کو کس طرح سے لے کر آگے چلنا ہے، اور یہ 20,000 سے ہم تقریباً 50,000 ایکڑ تک لے کر جائیں گے۔ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس کے مقصد یہ ہے کہ جتنی آپ کی لیبر گلف سے واپس آ رہی ہے، ساؤتھ کی پوری بیلٹ کو ہم، اب دیکھیں کبھی ساؤتھ کو کسی نے پوچھا نہیں تھا، ساؤتھ میں 4 اسپیشل اکنامک زون بن چکے ہیں بہاولپور تک، 5واں یہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اس لیے تاکہ جو ہماری لیبر باہر جاتی ہے ملک سے وہ یہیں پر کام کرے، اور جو چائنا ری لوکیشن یا کوئی ملک اس ملک کے جی سر میں عرض کر رہا ہوں چوبارہ مقام ہے، میں عرض کر رہا ہوں چوبارہ مقام ہے، اس موزے کا نام ہے، اور مظفر گڑھ لیا روڈ کے اوپر ہے، اس کو مظفر گڑھ لیا روڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے جڑا والا لاہور روڈ آپ کہتے ہیں تو 2 شہر آ جاتے ہیں، تو اسی طرح وہ اس کے اوپر ہم وہاں پہ وہ ساری بنجر لینڈ ہے، اس کے اوپر کر رہے ہیں، ایگریکلچر لینڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں۔ سو ایک تو ری لوکیشن کرنا، دوسرا لوگوں کے روزگار کے مواقع میکسیمم پیدا کرنا، اور تیسرا یہ ہے کہ امپورٹ کا سبسٹیٹیوٹ کرنا، چوتھا یہ ہے کہ ایکسپورٹ کے قابل بنانا، پانچواں یہ ہے کہ اپنے لوکل ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا تاکہ آپ کا زر مبادلہ باہر نہ جائے، یہاں کا یہاں رہ جائے، اس مقصد کے لیے تو وہ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ چیچا وطنی 800 ایکڑ پر مشتمل ایک انڈسٹریل زون ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں، زمین قبضہ تھا، چھڑا لی گئی، آئیڈینٹیفائی کر لی گئی، پروسیس میں ہے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ میں، جیسے پروسیس مکمل ہوتا ہے اس کے باقی بھی لوازمت کر کے تو وہاں پر بھی ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے۔ اگلا لاہور سیالکوٹ موٹر وے، یہ میں سارا آپ کو اپنا پلان دے رہا ہوں انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کا جو ہم کام کر رہے ہیں۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کے اوپر بھی متعلقہ چیمبر کے ساتھ، سیالکوٹ چیمبر کے ساتھ مل کے ہم اس کو بنا رہے ہیں۔ یہ تقریباً کوئی آپ کہہ سکتے ہیں 600-700 ایکڑ پر مشتمل رقبہ ہوگا، زیادہ ہو سکتا ہے، اس سے کم نہیں ہوگا۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم اس کو ایسی جگہ بنائیں جہاں پہ گجرانوالہ، شیخوپورہ، لاہور اور سیالکوٹ جو ہیں وہ سارے اس کو کر لیں۔ کوشش ہماری یہ ہے۔ کل گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے لوگوں کے ساتھ ادھر ہی میری ملاقات ہے، انشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، باہمی مشاورت کے ساتھ متعلقہ چیمبر کے ساتھ جنہوں نے انڈسٹری لگانی ہے تاکہ ان کی سوچ کے مطابق ان کو وہ چیز کر کے دی جا سکے۔ یہ تو ہمارا انڈسٹریل پلان ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جہاں پر اس ڈسٹرکٹ کے مطابق ان کی ریکوائرمنٹ ہے ان کو ویسی انڈسٹری لگا کر دی جائے، لیکن میجر انڈسٹری جو لگانے جا رہے ہیں وہ ہم آپ کے بیسیکلی ہمارا کام ہے ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، ہمارا کام پیسے کمانا نہیں ہے، ہمارا کام ہے چیزوں کو ریگولیٹ کریں، لوگ آئیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگ اپنا کاروبار کریں، اور کاروبار کے لیے ان کو 1 ونڈو آپریشن ٹائپ ہو، یعنی کہ ایک فائل کا ٹائم جو ہے وہ منیمم سے منیمم ہو تاکہ وہ جلد سے جلد اپنی اس کو لگا سکے۔ آپ نے کاٹیج انڈسٹری کے بارے میں بھی میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ کاٹیج انڈسٹری کے حوالے سے پچھلے فائنینشیل ایئر کے اندر جو پنجاب شمال انڈسٹری کارپوریشن ہے اس نے اپنے پیسوں کے ذریعے، یعنی کہ حکومت سے نہیں لیے تھے، جو ان کے پاس فنڈ موجود تھے وہ تقریباً 300 ملین سے زیادہ کا فنڈ تھا، انہوں نے کاٹیج انڈسٹری کے لیے اس کو استعمال کیا، کر رہے ہیں، اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، اور اس کے اندر میں نے تقریباً 10 سے 12 ڈسٹرکٹ رکھی۔ ان کی وجوہات کیا ہیں؟ ہر شہر کی اپنی اپنی چیز کی، اپنی اپنی پروڈکٹ کی ایک پہچان ہے، ہر شہر کی، لاہور کی اپنی، چاہے وہ کھانے پینے کے حوالے سے آپ بات کر لیں اور ادروائز بات کر لیں۔ ملتان ہے تو بلو پوٹری ہے، آپ بہاولپور جاتے ہیں تو ہینڈ نیٹڈ کارپیٹ ہے، آپ سلا والی چلے جاتے ہیں تو فرنیچر ہے، آپ سرگودا چلے جاتے ہیں تو بیکولائڈ یہ سوئچز ہوتے ہیں ان کی ہے۔ تو ہر جگہ پر ہر ضلع کی اپنی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، لہذا اس آئیڈینٹی کو مزید بہتر کرنے کے لیے پنجاب شمال انڈسٹری نے اس میں کیش کو پمپ ان کیا ہے، کیش دیا ہے 1 لاکھ سے 3 لاکھ روپے کا قرضہ، جو گھروں میں خواتین سلائی کڑھائی کوئی ڈیرہ غازی خان میں بیٹھ کے کرتی ہیں،
یہ جوتیوں پہ ہوتی ہے، کپڑوں پہ ہوتی ہے، دوپٹوں پہ ہوتی ہے. ہم نے ان کے قرضے کا اجرا کر چکے ہوئے ہیں. پہلے مرحلے میں 10 ڈسٹرکٹ کو ہم کر رہے تھے، دوسرے مرحلے میں بھی 10 اور باقیوں کو اگلے مرحلے میں. 3 سالوں میں اس پروجیکٹ کو پورے 36 اضلاع کے اندر پورا کریں گے تاکہ میکسیمم جو ہے ہم روزگار کے مواقع پیدا کیے جا سکیں. اور اس کے آپریشنل تھوڑے سے چارجز ہیں، کچھ زیادہ نہیں. کہ اگر آپ اسمال میڈیم اس انڈسٹری کو قرضوں کے حوالے سے اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ چارج کیا جاتا ہے، بہت زیادہ چارج کیا جاتا ہے، 20 25 30%، کئی 35% تک. ہم نے اس کے اوپر بالکل تھوڑے سے 2 3 4% سے زیادہ اس کے آپریشنل کاسٹ، تاکہ وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جو آپریشنل کاسٹ ہے وہ چلتی رہے. اس کے علاوہ وہاں سے کوئی چارج نہیں کیا جائے گا. آسان قرضہ وداؤٹ کولیٹرل، جس کا ایک کاروبار کوئی کر رہا ہے اور وہ خود کرنا چاہتا ہے، فائنانس نہیں ہے، پیسے دو، اگلے دن ہی وہ کاروبار شروع کرے گا، اگلے دن ہی 2 بندے وہ ہائر کر لے گا. اس کو کاٹیج انڈسٹری بولتے ہیں، جس میں میکسیمم بندوں کو ویری نیکسٹ ڈے آپ کام شروع کر سکتے ہیں. گھر کے افراد خود ہی لگے ہوئے ہیں، کوئی ہینڈی کرافٹ کا کر رہا ہے، کوئی میٹل کا کر رہا ہے، کوئی سلائی کڑھائی کا کر رہا ہے، کوئی دوسرا کر رہا ہے. تو اس کے لیے جو چھوٹے قرضے ہیں جس کی تعداد 10,000 سے لے کر 50,000 روپے تک ہے، جس کی اب لمٹ جو ہے میں نے تقریباً 1 لاکھ روپے تک میں نے اپروول دی ہے، وہ آنے والے دنوں میں ہو جائے گی. جو ہم اخوت کے ذریعے 12 ارب روپیہ لوگوں میں تقسیم کریں، 12 ارب روپیہ چھوٹے قرضے وداؤٹ انٹرسٹ، 1 روپے کے بغیر 50,000 روپے تک قرضہ ہے، وہ لے اپنا کاروبار کرے، آسان قسطوں کے اوپر آسان انسٹالمنٹ واپس کر دے. وہ بھی جا رہا ہے. ایک بہت بڑی اسکیم جو پچھلے کافی عرصے سے میں لگا ہوں، کافی دفعہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں. اب تقریباً ایک فائنل میٹنگ آج ہونی تھی، لیکن کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ آ گئی تو کچھ سیکٹری صاحبان ادھر چلے گئے، جس کی وجہ سے وہ پینڈ ہو گئی ہے 1 آدھ دن کے لیے. آپ کو پتہ بجٹ کے اندر ہم نے تقریباً 9.5 ارب روپیہ رکھا ہے چھوٹے قرضوں کے لیے، جس کی مالیت 50 لاکھ روپے تک ہوگی. لیکن یہ 9.5 ارب وہ ہے، اور اس کو بینک آف پنجاب کے ساتھ کر کے ہم کم از کم 15 سے 20 ارب تک لے جا رہے ہیں. کم از کم یہ 20 تک، ویسے تو ہمارا پلان 25 ارب کا ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 20 ارب تک یہ پلان ہو جائے. اور یہ چھوٹے قرضے جو 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ تک اور پھر 20 سے 50 لاکھ تک، ان میں کون کون شامل ہوں گے آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. ان میں نمبر 1، جن کے کاروبار کووڈ کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں ان کو سپورٹ کرنا تاکہ وہ کاروبار کھولنے کے قابل ہو جائیں. نمبر 2، بچے اور بچیاں جو ٹیکنیکل کالج یونیورسٹیوں سے پڑھ لکھ کر باہر آ رہے ہیں، ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے، کاروبار کرنے چاہتے ہیں، ان کے پاس پلان ہے، ان کو اتنی سوجھ اور بوجھ ہے کہ وہ یہ چیز بنا سکتے ہیں، اس کو بازار میں سیل کر سکتے ہیں، جو بھی کر سکتے ہیں. ان کے لیے اسٹارٹ اپ کے نیو اسٹارٹ اپ کے لیے، بیسیکلی یہ نیو اسٹارٹ اپ کا بھی ہے، اس کے لیے کہ ان کو بھی قرضے دیے جائیں، آسان اقساط پر دیے جائیں، ایگزسٹنگ بزنس کی ریوائول کے لیے بھی اور ادروائز بھی. ابھی کوئی صاحب ملے ہیں چیمبر آف کامرس میں، وہ کہتے ہیں میں کیبل کا کام کرتا ہوں اور میرے مسائل آ گئے ہیں، یہ ہیں، حکومت کو چاہیے ہمیں قرضہ دے تاکہ ہماری ریوائول ہو جائے. بالکل ان کو بھی دیں گے جو میرٹ پہ آئے گا. اور اس میں ایک بات ذہن میں رکھی جائے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی سیاسی پریشر، کوئی بھی سیاسی بندر بانٹ نہیں ہوگی. یہ پیورلی میرٹ پہ ہوگا. اس کی علیحدہ کمیٹی ہوگی جس میں منسٹر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. کمیٹی کے سامنے تمام کی اپلیکیشن آئے گی، ان کی ہم ٹریننگ بھی کروائیں گے. کاروبار کس طرح سے کیا جاتا ہے، وہ ایک آئیڈیا لے کر آتا ہے، آئیڈیا بہت اچھا ہے، لیکن اس کے باقی معاملات، اس کی ٹریننگ، اس کے انکوبیشن سینٹر جسے آپ بولتے ہیں، اس کی ٹریننگ کروا کے اس کو کریں گے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہم سلسلہ کر رہے ہیں. ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے ویٹ اینڈ میئر دکانوں میں چھوٹے ریڑی والا دکان والا ویٹ کے حوالے سے جا کے تو انسپیکٹر اور دوسرے تنگ کرتے تھے. ہم نے تمام وہ فیس ہی ختم کر دی. تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ لوگوں کے یہ ترازو فی جو ہوتی ہے اس کو ختم کر دیا ہوا. میں نے اس کو ختم کر دیا تاکہ انسپیکٹر کا رول ہی ختم کر دوں،
تاکہ غریب آدمی ریڑھی والے کے پاس جا کے, دکاندار کے پاس جا کے, چھوٹا بڑا جو بھی اس کو کوئی تنگ نہ کرے. ختم کر دیا تاکہ آسانی سے. ہاں ایک کام ضرور کیا, ان کی انسپیکشن کو, مانیٹرنگ کو زیادہ کر رہے. جو کم تولے گا وہ اندر جائے گا, جو کم تولے گا وہ جرمانہ ہیوی ہوگا, یا امپریزنمنٹ ہوگی یا بہت بڑا فائن ہوگا. لحاظ نہیں کریں گے. اس کے لیے بھی عید کے فوراً بعد اس کی میں کمپین شروع کر رہا ہوں. اس میں پیٹرول پمپ بھی شامل ہیں, اس میں تمام جو دکاندار ہیں وہ بھی شامل ہیں, اور تمام انڈسٹری بھی شامل ہے جو ایک پروڈکٹ اپنی بناتی ہے, اور اس پروڈکٹ کے اوپر جو اس کا والیوم لکھا ہوتا ہے, وہ والیوم اس نے پورا کرنا. اگر نہیں کرے گا تو اس کا بندوبست کریں. حکومت فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, لیکن اس کا ساتھ ساتھ اس لیے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کہ کاروبار کو آسان بنایا جائے, اور ساتھ ساتھ جو عام آدمی ہے جس تک یہ پروڈکٹ, کوئی بھی پروڈکٹ پہنچنی ہے, اس کا والیوم, اس کا ویٹ پورا پہنچے. تو اس کے اوپر عید کے بعد میں اس کو پراپرلی یہ کمپین کو ڈیزائن کیا, اس کو بھی لے کر انشاءاللہ تعالی چلیں گے. کچھ چیزیں اشرف صاحب آپ نے بات کی ہے سروس ڈیلیوری کے بارے میں, بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. اس میں الحمدللہ ہم بھی جیسے اپنے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی بوائلر انسپیکشن ایک بہت بڑا, آپ کو پتہ ہی ہے, آپ لوگ سمجھتی ہیں کہ وہ ایک, اس کو بھی تھرڈ پارٹی میں تھرڈ سورس پہ دے رہا ہوں تاکہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کا جو بوائلر انسپیکٹر ہے وہ کسی کو تنگ نہ کرے. ادروائز تنگ کیا جاتا ہے, اور جیسے کیا جاتا ہے مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, ہم سارے معاملے, اس سے ہم رجیم کو باہر نکال کے ایک علیحدہ سے ڈویژنل لیول کے اوپر, یا ادروائز جو انجینئر بچے جو پڑھ لکھ کر جنہوں نے اس سے متعلقہ جن کا ہے, ان کو رجسٹر کر کے ان کے سیٹ اپ کو دیکھتے ہوئے کریں گے, تاکہ وہ تھرڈ پارٹی کے ذریعے اس کی انسپیکشن اور حکومت کو وہ جمع کروا دیں. انسپیکشن سرٹیفکیٹ, حکومت کی فیس حکومت کو چلی جائے, اور ان پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گے, اور تھوڑا سی فیس ان کو چلی جائے جس نے انسپیکشن کی ہے, اور جو رشوت کا لینا دینا ہے وہ سارا مائنس کر دیا جائے. تو اس کے لیے ہم تیزی کے ساتھ اس پہ کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے. تقریباً بہرحال اگلے عید کے بعد ہم اسے باقی جو چیزیں اس کی رہ گئی ہیں وہ کریں گے. کچھ آپ نے سر رجسٹریشن کے حوالے سے, واسا کے حوالے سے ڈفرینٹ, دیکھیں سروس ڈیلیوری ہر دور میں بہتر کرنے کی ضرورت, اور جو ٹیکنالوجی ہے اس کے استعمال کے اوپر ہمیں جانا چاہیے, ای کامرس کے اوپر جانا چاہیے. جیسے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے بھی کافی پچھلے, ہم نے 5% بھی اس کو کیا گیا کہ اگر کوئی بل اپنے اس کا جو ٹیکس کا ہے وہ اس کے ذریعے جمع کرواتا ہے تو اس کو 5% چھوٹ دی جائے وغیرہ وغیرہ, تاکہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے اپنے معاملات کو کر سکے. اس کے ڈبل فائدے ہیں, ایک ڈیٹا بھی آپ کے پاس اکٹھا ہوتا ہے, ایک وغیرہ وغیرہ پتہ بھی چل جاتا ہے ٹیکنالوجی کا. دوسرا ہیومنلی انٹریکشن, جو ایک انسپیکٹر جاتا ہے کسی کے پاس یا اس کا جاتا ہے, وہ بھی اس کو مائنس کیا جائے تاکہ وہ اپنے اس جو معاملات میں دہڑی, میں اپنے کلچر کو سمجھتا ہوں تو میں یہ بات کر رہا ہوں, میں کوئی پردہ نہیں ڈال رہا. پرابلم ہیں, ان پرابلم کو دور کیسے کرنا ہے وہ رستے ہم نے نکالنے ہیں تاکہ عوام کی خواری کم سے کم ہو, ایک ویژن کے ساتھ آگے کی طرف. تو ٹیکنالوجی کے استعمال کو جب تک ہم بہتر انداز میں نہیں کریں گے یہ نہیں ہوگا. ایون کہ پیپرا کے حوالے سے بھی کل کیبنٹ کے اندر میٹنگ ہوئی کہ پیپرا کو بھی جو ہے ای کامرس کے اوپر مین کے الیکٹرانکلی اس تمام چیزوں کو دیکھا جائے, بجائے اس کے کہ جی جتنا بھی ہے اس کو اس کے اوپر لے کر جایا جائے. کووڈ کی وجہ سے ہر طبقہ کاروبار جو ہے وہ متاثر ہوا ہے. آپ نے شادی ہال کی بات کی, آپ نے سنوکر کی, وہ آلریڈی میں آپ کے سامنے ابھی ادھر بات کر کے آ رہا ہوں. ہماری خواہش ہے, دیکھیں کون سی حکومت ایسی ہوگی جو کہے گی کہ کاروبار بند کر دیا جائے. ہم تو کہتے ہیں کل کھلنا ہے, ابھی کھلے. ایز اے منسٹر میں کہہ رہا ہوں ابھی کھلے, لیکن ہم نے چیزوں کو بیلنس رکھ کے چلنا ہے کہ جو آپ کا ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں, جو اکنامک کے ایکسپرٹ ہیں, ان دونوں کی رائے کو سامنے رکھتے ہیں, اس کا درمیانہ رستہ نکالتے ہیں. پرائم منسٹر پاکستان نے جس ویژن کے ساتھ کیا, امریکہ کے اندر ترقی یافتہ ملک کے اندر اخباروں نے اداریے لکھے ہیں عمران خان کی اس ویژن کے اوپر کہ عمران خان نے اپنے ملک کی اکانومی کو بند نہیں ہونے دیا. تو یہ بہت بڑی ایک اپریسیشن تھی پرائم منسٹر پاکستان کے لیے کہ باہر کے ملک, اور اسی کو وہ لوگ ٹو کر رہے ہیں کہ اکانومی بھی چلے اور اس وبا کے ساتھ لڑائی بھی کر سکے.
تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں مزید آپ کے ساتھ، کیونکہ ٹائم کی تھوڑی سی قلت ہے، ریزن بینگ کہ اسمبلی کا اجلاس ہے، آج بل بھی ہیں. بتا دیں گے ہم نہیں تھے کہ کب سے کون کون سی چیزیں کھول رہی ہیں. جی میں عرض کر دیتا ہوں. جو شادی ہال کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے سر، وہ تو سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں ہم پلان کر رہے ہیں. جو چیز ہم تیار کریں گے وہ چیز این سی او سی کی میٹنگ کے اندر جائے گی، اس کے بعد این سی سی کی میٹنگ کے اندر جائے گی، پھر اس کی اپروول ہے. لیکن کیونکہ کووڈ کی صورتحال اب الحمدللہ آہستہ آہستہ مائنس ہو رہا ہے، تو ویسے ویسے جو نیگیٹو لسٹ کے اندر چیزیں ہم ان کو پازیٹیو لسٹ کے اندر ڈالیں گے تاکہ لوگ کاروبار. اسی طرح ریسٹورنٹ عید کے بعد کا پلان ہے. عید کے بعد کی صورتحال گیسٹ ہاؤس یا صرف ریسٹورینٹ؟ سر ریسٹورنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے. اچھا، ہوٹل کی. جو ہل اسٹیشن کے ہیں ان کے بارے میں پہلے بھی پنجاب گورنمنٹ پازیٹیو ہے، ہم تو پازیٹیو ہیں، لیکن دوسرے صوبوں نے ابھی نہیں اسے کیا تھا، لہٰذا اس سے ابھی پیچھے ہٹ گئے ہیں. جیسے باقی صوبے بھی اس پیج پہ آ گئے تو وہ بھی کھول دیے جائے. ہل اسٹیشن آپ کا مری ہے، دوسری جگہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہم تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں اس کو کھول دیا جائے، لیکن کیونکہ گلیات والے دوسرے والے اور جی بی والے نہیں اس کو کھولنا چاہ رہے کووڈ کی وجہ سے، لہٰذا ہم بھی مجبور ہیں کہ ہم اس کو نہیں کھول رہے ابھی، لیکن ہم کھولنا چاہتے ہیں. لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ فیصلہ کرے گی اس تناظر میں ساری چیزیں ہوں گی، اس کے بغیر نہیں ہوں گی. سب ایک نیشنل ہارمنی جو ہے اس کو لے کر پھر آگے چلیں گے، اکیلے فیصلہ نہیں کریں گے، تاکہ چاروں صوبوں کے اندر یکساں جو ہے لوگوں کو کاروبار کے مواقع جو ہیں وہ میسر ہوں. اس کے لیے ایس او پیز تیار ہوگی ہوٹلز کے لیے سب کے لیے؟ جی سر، وہ آلریڈی جس طرح ہم نے پہلے انڈسٹری کے لیے تمام معاملات کے لیے ایک ریٹرن جو ہیں وہ چھاپ کے بک لیٹ کی شکل میں دے دی ہمیں، آپ کے پاس ضرور آئے ہوں گے. اسی طرح ان تمام انڈسٹری کے لیے بھی ایس او پیز جو ہیں انڈسٹری ڈپارٹمنٹ بنا کے وہاں تک، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور انڈسٹری ڈپارٹمنٹ دونوں بیٹھ کے بناتا ہے، بنانے کے بعد اس کی پرنٹ کروا کے ان کے حوالے کر دیتا ہے کہ اس کے مطابق آپ نے اس کو لے کر چلنا ہے، تاکہ آپ بہتر انداز میں کاروباری زندگی کو کر سکیں. کوئی سوال ہے ضرور کر لیجئے، کیونکہ میڈیا انڈسٹری رہ گئی ہے، اس کے بارے میں بڑے زور سے کہا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے کوئی تھوڑا سر نہیں وہ خود بھی کر سکتی ہے یار. سر کافی یہ تو سارے آپ نے اقدامات وہ بتا پڑی جو آپ کرنے جا رہے ہیں انڈسٹری کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن وہ انڈسٹریز جو اس وقت مافیا کا رول جنہوں نے اختیار کر لیا ہے، جس میں چینی کی انڈسٹری ہے، جس میں فوڈ کی انڈسٹری ہے، آٹے کی انڈسٹری ہے، اور جتنی فوڈ آئٹمز ہیں، سبزیوں کا مافیا ہے، دالوں کا مافیا ہے، ان کو قابو کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آٹا تو دن بہ دن اوپر جا رہا ہے، چینی 90 روپے سے کم نہیں ہو رہی، اس کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ اس کے اوپر شکایت میں نے قیمت ایپ دیکھی تو اس میں پالک کی قیمت جو تھی 15 روپے، میں نے اس سے پوچھا تو اس نے 50 روپے بتایا. میں عرض کرتا ہوں دو ایک چیزیں سر. جس طرح میں سر بس 2-4 منٹ میں، کیونکہ اسمبلی میں بار بار وہ چٹ دے رہا ہے کہ وہ آج کوئی لیجسلیشن ہے، میں نے جانا ہے، آلریڈی آئی ایم لیٹ. میں معذرت چاہوں گا، پھر دوبارہ بیٹھیں گے نیکسٹ منتھ میں رکھ لیں، پھر بیٹھیں گے تاکہ ہم اس کو کر لیں. میں سر آپ کے سوال کا رسپونڈ کروں گا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں سر، آٹے کی جہاں تک قیمت کا تعلق ہے تو آٹے کی قیمت جو 808 روپے سے 860 روپے کی گئی ہے، اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں، لیکن ابھی بھی یہ سبسڈائز آٹا ہے. ایک مہینے میں ہم تقریباً 6 سے 6.5 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں. اس کے اندر 6 سے 6.5 ارب روپے کی ایک مہینے کی سبسڈی ہے، کیونکہ ویٹ آپ نے 1400 روپے پہ لیا ہے، 1475 پہ دے رہے ہیں، لیکن اس کے جو انسیڈنٹل چارجز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لہٰذا وہ زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے پھر بھی ہم کم کر کے عوام کی سہولت کے لیے 800. اب 860 روپے سے زیادہ کسی کو تھیلا نہیں بیچنے دیں گے. 400 میں سر میری عرض اس میں جو مین ایشو ہے نا وہ سپلائی کا آ رہا ہے. میں سر مل رہا ہے، میں عرض کر رہا ہوں میں عرض کر رہا ہوں نہیں سر، اس سے بڑا ایشو سر، ایشو یہ ہے کہ آپ دے رہے ہیں ڈیلی 17,800، آپ کی پنجاب کی ضرورت ہے 28,000، مطلب یہ 60-40، آپ 60% پورا کر رہے ہیں، 40% کا جو ہے نا وہ گیپ ہے. نہیں ایسا نہیں ہے سر. میں عرض کر دیتا ہوں، ہم اپنی ضرورت کے مطابق اپنے تمام ڈسٹرکٹ کی پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق اس کی ریلیزز کر رہے ہیں. کے پی کے نے اس دفعہ بھی اپنی ویٹ پروکیورمنٹ نہیں کی جو اس کا ٹارگٹ تھا. سندھ نے کم کی ہے. پنجاب سے آٹا ہم صوبوں کو بند نہیں آپس میں کر سکتے، کسی لحاظ سے نہیں کر سکتے. ہم اپنی ضرورت کے مطابق ویٹ کی ریلیزز کر رہے ہیں. یہ آپ کے پاس فگر ٹھیک نہیں ہے سر؟
یہ فگر ٹھیک ہے 17,800 ابھی چیک کر لیں. سر. میں نے کہا ہماری سر میری گزارش سنیں. جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے جو فلار مل والے چاہتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں ایک دن میں ہی سارا کچھ ہمیں دے دیں اور ایک دن یہ افغانستان بھیج دیں. وہ تو یہ جا رہے ہیں نا. ہم سر جاتے سر اوبیسلی وہی انوالو ہے, حکومت آپ تو نہیں بھیج دی سر. جتنی ہیں جو آپ کی لازمی بات ہے جس کا کاروبار ہے زندگی اسے نے بھیجنا ہے. سر گزارش سنیے نا, اب میری عرض سنیے. دیکھیں گزارش سنیں. اس کے لیے اس کی قیمت کو ڈٹرمن کرنے کے لیے, پرائس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے فیڈرل انڈسٹری منسٹر صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی ود اسٹیک ہولڈرز اور دوسروں بنی ہوئی ہے. میری ذاتی رائے ہے, جہاں تک مجھے اس کمیٹی کے علم ہے, میرے مطابق اس کی جلدی رپورٹ آ جائے گی. اس رپورٹ کے مطابق کہ اس کی کاسٹنگ کر لی جائے کہ اس کی پروڈکٹ کی کاسٹنگ کیا ہے, 180 پہ کیا تھی, 190 پہ کیا ہے, اور اس کی جینول پرائس کیا بنتی ہے. وہ تمام چیزوں کو نکال لیا جائے. تو وہ جیسے ہی آ جائے گی, صوبے پابند ہے اس قیمت کو امپلیمنٹ کروانے کے. ابھی ہم ذرا تھوڑے سے کھل کے بات ہے کہ ہوا میں پرائس کون سی ہونی چاہیے. یہ کہتے ہیں 60 ہونی چاہیے, میں کہتا ہوں 70 ہونی چاہیے, یہ کہتے ہیں 80 ہونی چاہیے, وہ کہتے ہیں 90 ہونی چاہیے, جو پیدا کر رہا ہے وہ کہتا ہے 110 ہونی چاہیے. تو کون سی قیمت ہونی چاہیے کہ جس قیمت کے اوپر ایکچوئل میں نکلے اور اس کو کیا جائے. اس کے اندازے مجھے بھی ہیں, لیکن اوبیسلی جب تک پراپر جو بڑی اچھی آڈیٹر کمپنی ہے وہ اس کی کاسٹنگ نہیں کرتی, ہمیں نہیں دیتی, اس وقت تک میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں میں کون سی قیمت کو امپلیمنٹ کروں. لیکن یہ سر اس میں یہ بات ہے کہ آپ کاسٹ ڈٹرمن کر لیتے ہیں, قیمت ڈٹرمن کر لیتے ہیں, بائی والوں کے ساتھ کیا وہ کورٹ میں چلے گئے, معاملہ وہی. دیکھیں سر کچھ تو ایسے معاملات پہ میں نہیں نہ بول سکوں گا سر, وہ کورٹ کے معاملات ہے, وہ تو پھر میں نہیں بول سکوں گا نا اس پہ. نہیں کرے اس میں سپلیمنٹری میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ آٹے کی جب قیمت بڑھی 1100 پہ چلا گیا تھیلا 20 کلو کا, تو تندور والوں نے چھوڑ ڈال دیا اور روٹی 7 سے 8 پہ چلی گئی, نان 12 سے 8 پہ چلی گئی اور نان 12 پہ چلا گیا. آٹے کی قیمت 15 پہ چلا گیا 12 سے, تو آٹے کی قیمت واپس آ گئی ہے, لیکن روٹی اور نان کی وہی قیمت ہے. عوام کو کس چیز کی اس کو ایڈ کر لیں کہ اس وقت فائن کی جو قیمت ہے نا, فائن تقریباً 7,000 پلس ہو گئی ہے پوری. میری عرض سنیے. دیکھیں گزارش یہ, ہم بات کر رہے ہیں آٹے کی. سر عرض سنیے, ویٹ کی قیمت سپورٹ پرائس 1400 روپیہ, حکومت نے جتنی پرکیور کرنی تھی کر لی. اوپن مارکیٹ کے اندر کسان کو پیسے زیادہ ملے ہیں. کسی کی فصل 1500 پہ اٹھی ہے, کسی کی 1600 پہ اٹھی ہے, کسی کی 1700 پہ اٹھی. کسان کو پیسے گئے. ہم نے جو اپنے فوڈ ریزرو رکھنے تھے ویٹ کے حوالے سے, سیکیورٹی ریزرو ہم نے رکھ لیے. باقی مارکیٹ اوپن ہے, کوئی 1400, کوئی 1500, کوئی 1600, کوئی 1700, کوئی 2000 اپنے مطابق لے رہا ہے. فلار ملوں کے اندر جتنی ہم سمجھتے ہیں ہماری آبادی ہے ڈسٹرکٹ وائز, اتنی ہم ریلیزز کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو آٹا ملے. ہو سکتا ہے سپلائی چین میں پرابلم آ رہی ہو, انکاری نہیں ہوں. 2-1 دن میں مارکیٹوں میں آج بھی جانا تھا, مصروفیت زیادہ نہیں جا سکا, کل پرسوں پھر جاؤں گا. مارکیٹ کی صحیح صورتحال اور پرائس کنٹرول کے حوالے سے جو میٹنگ ہے وہ رکھ لی ہے. اس کو میں پہلے بھی پرماننٹ فیچر کے طور پہ ہفتے میں 2 دن ضرور کرتا تھا, کم از کم 2 دن کرتا تھا, تمام کمشنر, ڈی پی او, ڈی سی او تمام کے ساتھ. اب پھر اس کو انشاءاللہ اس کو شروع کر رہا ہوں تاکہ بہتر انداز میں کیا جا سکے. آٹا 860 روپے کا 2 کیٹیگری, 20 کلو 10 کلو, نہ 15 کلو نہ 25 کلو, نہ ان کو بنانے کی اجازت ہے نہ ان کو بھرنے کی اجازت ہے. 2 طرح کا تھیلا ہوگا, ایک 10 کلو کا, ایک 20 کلو. 860 430 دیٹس آل. اس کے علاوہ دوسری بات, ایک بات. دوسری بات, جو میدا ہے, میدے کی قیمت بہت زیادہ انکریز ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ فلار مل مالکان یہ کہتے ہیں, ایسوسیشن یہ کہتی ہے کہ ہم نے ویٹ باہر سے مہنگی خریدی. باہر سے مراد کسان سے مہنگی لی. جب مہنگی لی ہے تو اس کے اثرات پڑیں گے. ہم روٹی کی حد تک رہتے ہیں کہ روٹی سستی ہونی چاہیے. ہم نے 6 اور 7 روپے سے زیادہ روٹی کی
नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि आपने अभी फाइन की कीमत बताई, मैदे की कीमत बताई, बहुत ज़्यादा बढ़ी है, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, इनकार ही नहीं कर रहा। इस मामले में हमने बैठना है, 1-2 दिन में हम मीटिंग करेंगे, इसको देखेंगे कि इसके अंदर कौन सी ऐसी इंटरवेंशन है जो हम करें कि इस कीमत को कंट्रोल किया जा सके। अभी क्योंकि हम रोटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसके ऊपर जा रहे हैं, मुझे नान की कीमत का पता बढ़ी है, मैं आपसे एग्री करता हूँ वसीम साहब। सर देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो पिंडी में फाइन ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पंजाब में आटा प्लस फाइन दोनों को इस्तेमाल करके किया जाता है, तो फाइन की कीमत बढ़ी है तो वहाँ पे रोटी की कीमत बढ़ी, इसकी डिटर्मिनेशन 1-2 दिन में कर ली जाएगी। ये आखिरी सवाल, ये सब ये जो चाय बिस्कुट है ये जो आप कर्जे दे रहे हैं उसमें ये शामिल हो सकता है? आप ले जाए साहब, ले जाए, नहीं तो मैं आपको एक वोचर दे देता हूँ। सर वो वीजा के नाम होगा वो। अब तो शादी की जाने के लिए आगे उस लेवल पे 7 प्रोग्राम में आने के नहीं 110 नहीं 100 ग्राम। वो कहते हैं या तो उसको 60 कर दे या 70 कर दे, फिर हम 6 रुपये में बेचने को तैयार हैं। तो अब ये मैकेनिज्म आपने तय करना है। हमने सर 6 से 7 रुपये उनका मान ली गई ना। देखिए मेरी एक बात सुने, ऐसा नहीं होता सर। मैं आपको सर बताता हूँ अशरफ, मैं आपको ये बताता हूँ कि जब इनके साथ बैठा जाता है तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो डीजी इंडस्ट्री है वो इनके साथ बैठ के कैलकुलेट करेंगे कि 100 ग्राम आटा जो है उसकी कीमत क्या है, इसमें पानी कितना डलता है, इसमें दूसरे लवाजमत कितने डलते हैं, इसमें गैस का कितना खर्चा आता है, इसकी लेबर का कितना खर्चा आता है, इसकी दुकान का किराया कितना है, एक रोटी के ऊपर कितना पड़ता है, इसके थैले कितने, ये तमाम चीज़ों की कैलकुलेशनें की जाती हैं। करने के बाद फिर 6 रुपये 40 पैसे उनको कीमत पड़ी, हमने कहा 7 रुपये की रोटी आप बेचो, ठीक है। हम 6 रुपये की, हमने कहा आटा बढ़ा, ये बढ़ा, 6 रुपये 40 पैसे एक चीज़ की कैलकुलेशन है, तो हमने कहा 7 रुपये की कर लें। अब वो 7 रुपये की बेचेंगे, जो नहीं बेच रहा लाजमी बात है हमारी कोशिश होगी कि उस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को हम बेहतर करें, डीसी साहबान को कहें कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है इसको इम्प्लीमेंट करें, तो करेंगे। देखें मैं ये नहीं सर कह रहा, मैं कतन नहीं कह रहा कि हर चीज़ जो है वो बिल्कुल स्मूथ होगी, नहीं। ये इंसानों का माशरा है, इसके अंदर चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। यहाँ पर वो भी हैं जिन्होंने कोविड के दौरान पैसे कमाने को तरजीह दी है इंसानी जान के ऊपर, तो यहाँ पर वो भी हैं जिन्होंने अपने माल और दौलत को पीछे रखा, इंसानी जान को तरजीह दी है। तो कोई माल को तरजीह दे रहा है, कोई जान को तरजीह दे रहा है, तो इंसान ही दे रहा है ना सर, कोई और तो नहीं दे रहा। तो हर तरह का ह्यूमन एलिमेंट यहाँ पर पाया जाता है, मैं इसको तो कोई इनकार नहीं कर रहा। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, बुरे लोगों के लिए फिर कानून होता है, अच्छे लोगों के लिए फिर आपको पता ही है फिर अप्रिसिएशन। मामला को बेहतर करने के लिए सिर्फ एक तजवीज़ है कि प्राइवेट सेक्टर पे मत डिपेंड करें। पंजाब हुकूमत से ये कहे कि वो खुद वीट जो है ना इम्पोर्ट करे, खुद करें। सर वीट इंपोर्ट करने के हवाले देखिए सर, हमने दे दी ना, अब बुकिंग हो रही है ना, मतलब फेडरल गवर्नमेंट से फिगर आती है किसने कितनी इंपोर्ट करी है, 6%। 2 महीने हो चुके, तो उधर की है ना लोगों तक एक दाना नहीं आया सर, वो अगस्त में आएगा। शेख साहब काम मुकाओ, वोट ऑफ थैंक्स करो जल्दी। ਇਹਦਾ ਪਾਰਸਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ट्रक आंदा जे वो ਵੱਡੇ वाला 17 दिन चाहिए, 2 महीने हो गए, 45 दिन ही चलता है। ये सितंबर के अंदर आप पहले हफ्ते का कह रहे हैं शादी हॉल खोलने का, ये कोविड से ही मशरूत है या कोविड से मशरूत है? कोविड से मशरूत है। सर बहुत शुक्रिया जनाब मियां असलम इकबाल साहब आपकी आमद का, और मैं आपसे ये तवक्को करता हूँ बाकी दोस्तों से भी कि आप ये जो हमारे साथ आपकी कोऑर्डिनेशन है मीटिंगों के वजह से, ये आइंदा भी फास्ट तेज़ तरीके से जारी रहे। इसका आपको फायदा होगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सर